बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान से मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। ईद के पुरमसरत लम्हात हैं मेरी तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान की तरफ से आप तमाम देखने और सुनने वालों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ईद उल अज़हा की पुरबरकत, पुरनूर और रूहानी सातों में मैं आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। ईद का ये मुबारक दिन सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कुर्बानी, ईसार, सब्र और कामिल अताअत के जज्बे की याद दिलाता है। ईद की खुशियाँ जारी और सारी हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान आपकी ईद की खुशियों में आपके साथ शरीक है। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान इस खूबसूरत नशिस्त में मौजूद हैं। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले शाज़िया हयात खान तरीन साहिबा, पाकिस्तानी सियासतदान हैं। फरवरी 2024 से पंजाब की सूबाई असम्बली की रुकन जो हैं वो चली आ रही हैं और हल्का PP 225 लोधरा की ये जो है वो नुमाइंदगी करती हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। आपसे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं ख़याम अकबर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ख़याम अकबर साहब पाकिस्तान के एक रिटायर्ड सीनियर सफारतकार भी हैं। इनका शुमार पाकिस्तान की ख़ारजा उमूर के नुमाया तरीन जो अफराद हैं, माहिरीन हैं, उनमें होता है। इन्होंने स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर और इंदौरा में जो है नॉन रेजिडेंट सफ़ीर की हैसियत से जो है खिदमत सर अंजाम दी हैं। आजकल भी ये अपने फ़राइज़ से सुबकदोशी के बाद मुख्तलिफ़ इदारों में जो है वो मुख्तलिफ़ खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। डिटेल में इनसे बात करेंगे। और सर बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे अगले मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल जबरान साहब। मुज़म्मिल जबरान साहब जो हैं एयर कमोडर रिटायर्ड हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एक मारूफ पाकिस्तानी दिफाई, अस्करी और स्ट्रेटजिक उमूर के तज्ज़ियाकार भी हैं। मुख्तलिफ दिफाई और सिक्योरिटी मामलात और खुसूसन जदीद अस्करी और टेक्नोलॉजी, जंगी साजो ज़मान, इलाकाई जियो पॉलिटिक्स पर इनकी गहरी नज़र रहती है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर तज्ज़िये जो हैं वो भी दिया करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर एक बात आपको बताएं कि पार्ट ऑफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भी जो है वो ये रहे हैं। आपसे मज़ीद सर कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और हमारी अगली मेहमान जो हैं शायरा हैं, जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक़ है और मुल्तान शहर से प्रेजेंट कर रही हैं। जो है इनका बेसिकली ताल्लुक़ जो है कबीरवाला से है। कोमल जोया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं कोमल आप? ठीक हैं। कोमल जोया साहिबा जो हैं वो शायरा हैं। इनकी खूबसूरत शायरी जो है आज हमारे ईद के दिन को चार चांद लगाएगी। जी मैम शाज़िया तरीन, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। मैम आप बताइए कुछ अपने बारे में, प्लीज़ बताइए कि एक तो आप सियासतदान हैं, फिर खातून खाना भी हैं, तो दो चीज़ें जो हैं वो साथ साथ लेके चलना ज़ाहिरी बात है ख़वातीन के लिए कुछ मुश्किल तो रहता है। तो इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा अपने तजुर्बात। जी, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो, मेरे पूरे पाकिस्तान को, पूरे ये हैं ये हमारे पूरे अपने हलके को मैं कहूँगी, दुनिया भर को कहूँगी, ओवरसीज़ को मुबारकबाद कहती हूँ, क्योंकि जितनी भी हम एक दूसरे से खुशियाँ बांटें उतनी बढ़ती हैं दुआ के साथ। आप सबको मुबारक हो। दूसरा ये बताऊँगी कि मैं जितनी भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। और अपने खामंद को, नवाब हयातुल्लाह तरीन साहब को, वो अपने इलाके के कायद थे और हैं। उन्होंने मेरी तरबियत इसलिए की है, मैं अल्लाह का शुक्र पढ़ती हूँ कि मुझे कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं हुई। और जो उन्होंने मुझे सिखाया मैं उनके नक्शे कदम पर चल रही हूँ, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही। और अल्लाह खुश रखे मेरे हलके वालों को, वो बहुत प्यार करते हैं। मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मैं ये नहीं कहती जैसे औरतें कहती हैं जी हम परेशान हैं। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह। मेरा बेटा है वो मेरे साथ कोऑपरेट करता है। इवन कि मैं कहती हूँ हलके का MP नवाब नसरुल्लाह खान तरीन है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं हलके की माँ हूँ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सबका कोऑपरेट है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुश हूँ। ख़याम अकबर साहब आपकी तरफ आते हैं। सर आपका तो खैर पाकिस्तान से बाहर और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपका एक्सपीरियंस रहा, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर प्लीज़। बस सफ़र मुल्तान से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता घूमते घूमते फ़ॉरेन सर्विस और पाकिस्तान में चले गए। और इसके बाद अगले 3 दहाइयों तक हम लोग खाना बदोशी करते रहे, लेकिन रब ने बहुत करम किया मुझ पे, मेरे घर वालों पे, और दुनिया में बहुत अच्छी जगहों पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का मौका मिला। और पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसन पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं उनकी
خدمت کرنے کا موقع ملا، تو ایک بہت ہی اچھی زندگی گزری، جو کہ جس کے لیے انسان جتنا بھی شکر گزار ہو وہ پورا نہیں شکر ادا کر سکتا. تو اس حوالے سے بیسیکلی یہی ہے. اب ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ اپنے شہر میں واپس آ چکا ہوں اور یہاں پہ ایک مختلف کاموں میں کر رہا ہوں. ایک کمپنی ہے جو کہ ہم بیسیکلی نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں نوجوانوں کو، بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، روبوٹکس وغیرہ میں، 3D پرنٹنگ میں وغیرہ، اس طرح کے مختلف اور سبجیکٹس میں. اس کے علاوہ کچھ کمیونٹی ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی ہیں. ایک دو تنظیمات کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا علم کے حوالے سے اور تجربے کے حوالے سے، اس کو اگر میں واپس معاشرے کو دے سکتا ہوں تو میرے لیے ایک بہت خوشی اور کامیابی کی بات ہوگی. جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے اپنے لوگوں کو سرو کرنا، اور دنیا میں کہیں بھی جا کر جو ہے وہ اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو پریزنٹ کرنا. مزمل جبران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل جبران صاحب، آپ جو ہے وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں، اس کے بعد پھر آپ عید کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیجیے پلیز. دیکھیے جی، سفر کا آغاز تو ہمارا بھی ملتان سے ہی ہوا 1991 میں، جس وقت ہم نے یہاں پہ انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا اور پاکستان ایئر فورس اکیڈمی جوائن کی. 95 میں گریجویشن ہوئی GDP برانچ سے، اور اس کے بعد پھر تقریباً 28 سال کا سفر کمیشن سروس کا ایئر فورس کے ساتھ رہا. اس پورے وقت میں بیرون ملک بھی خدمات سر انجام دیتا رہا. سعودیہ میں رہا، پاکستان ایئر فورس کے اندر بھی ڈیفرنٹ جگہ پہ جہاں جو فرائض دیے گئے. ملتان بیس کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرا ہوم بیس ہے، 2 دفعہ کمانڈ کیا میں نے. اور الحمدللہ جس وقت 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تو اس وقت میں ملتان بیس کمانڈ کر رہا تھا، اور وہ سارے آپریشنز میں نے ایز اے بیس کمانڈر جو ہے وہ انڈرٹیک کیے. ایک فخریہ لمحہ کسی بھی فوجی کے لیے، کیونکہ کوئی بھی سپاہی جو ہے وہ جب فوج میں آتا ہے تو وہ صرف یہ سوچ کے آتا ہے کہ ایک دن دشمن سے سامنا ہوگا، اور بہت کم سپاہی ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا موقع آ جائے کہ دشمن کے سامنے وہ صفارہ ہو سکیں. تو الحمدللہ وہ موقع آیا، دشمن سے لڑے، اور اب سکون کی نیند سوتے ہیں. اور جو ہے گھروں میں ہمارے لوگ بھی سکون کی نیند سوتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے دفاع پر مضبوط لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے. سر، جب ابھینندن کو گرفتار کیا گیا، جس وہ ایک موقع تھا ہمارے پاس جو ہے وہ، تو آپ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے. ابھینندن کو گرفتاری، اس میں پاکستان ایئر فورس کا جو آپریشنز تھے وہ تکنیکی طور پہ اتنے کامیاب ثابت ہوئے. جو کچھ ہم پیس ٹائم میں پریکٹس کرتے رہے تھے، جس وقت ابھینندن کا جہاز ہمارے جہازوں کی طرف بڑھا اور وہ LOC کراس کر کے ہمارے پاس آ گیا، تو وہ اس وقت بالکل اندھا اور بہرا تھا. ہم نے جو ہمارے بلائنڈرز کہلاتے ہیں وہ جہاز، جو EW الیکٹرانک وارفیئر کے شہنشاہ ہیں اس وقت، ہم نے پروو کیا ہے. انہوں نے اس کو بالکل اندھا کر دیا تھا، بالکل بہرا کر دیا تھا. نہ وہ کال ریسیو کر رہا تھا، نہ اس کو اپنے آگے کچھ نظر آ رہا تھا. اور الٹیمیٹلی پھر ہمارے جہاز نے اس کو ایک بالکل ترنے والے کی طرح اس کو چبا کے اور زمین پہ تھوک دیا، اگل دیا. اور اس کے بعد پھر ہمارے فوجیوں نے اس کو گرفتار کیا. وہ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے گرفتار ہوا، کس طرح اس کو چائے پیش کی. بالکل سر، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ٹی از ویری فینٹاسٹک. جی بالکل. تو چائے بہت شاندار تھی. جی، ہمارے ساتھ کومل جویا موجود ہیں، ہماری شاعرہ ہیں، بہت خوبصورت شاعری کرتی ہیں. کومل اپنی ایک خوبصورت سا شعر جو ہے وہ اس سے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پلیز. جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے دعوت دی، اور تمام دیکھنے والے، سننے والے اور یہاں موجود جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک. اور سب سے پہلے شعر آپ کو سناتی ہوں. منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے. واہ جی واہ، زبردست زبردست، بہت خوبصورت. بہت شکریہ. اور اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میرا تعلق بیسیکلی کبیر والا سے ہے. شہر بے دل حیدری کہا جاتا ہے کبیر والا کو، ادبی سرزمین ہے.
اور ادب کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زرخیز علاقہ ہے. ویسے تو جنوبی پنجاب کا سارا علاقہ ہی ادبی حوالے سے بہت زرخیز ہے, لیکن کبیر والا کو اسپیسیفک ایڈوانٹیج حاصل ہے. یہاں پہ بہت خوبصورت شعراء کرام موجود ہیں. قمر رضا شہزاد ہیں, بے دل حیدری صاحب, سلیم کوثر کا تعلق یہاں سے رہا ہے. تو میں بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرا تعلق شہر بے دل حیدری سے ہے. اور اس کے علاوہ درس و تدریس سے میں وابستہ رہی ہوں تقریباً 18 سال. پھر ایک دن خیال آیا کہ تعلیم بالغاں کی ایمبیسڈر بن جاؤں. سو میں نے اس ایج میں جس کو پیری کی ایج کہا جاتا ہے, میں نے دوبارہ تعلیمی سلسلہ شروع کیا. ماشاءاللہ. میں بی ایس اردو کر رہی ہوں. بیسیکلی میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا تھا, لیکن کیونکہ میری فیلڈ کے ریلیونٹ اردو تھا تو مجھے لگا کہ مجھے اردو میں اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے. تو پھر میں نے ابھی دوبارہ تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور شاعری کے حوالے سے بات کروں تو شاعری ظاہر ہے بہت ارلی ایج میں تقریباً ہر شاعر یا شاعرہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے اس کا یہی جواب ہوگا کہ بہت اوائل عمری میں شاعری کا آغاز کیا. تو سیم میرا بھی تھا. ہمارے خاندان میں کہیں پہ بھی کوئی ادب سے ریلیٹڈ پرسن نہیں تھا. پھر آپ کو شاعری کا شوق بس کیسے میں آپ کے شاید اندر آیا؟ کچھ ہر خاندان میں ہر گھر میں ایک جو ہے وہ بچہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. میں شاید وہی بچہ تھی. اخباریں پڑھنے کا شوق تھا, خبریں سننے کا شوق تھا. مطلب وہ چیزیں جو ہمارے گھر میں نہ بچوں میں تھیں نہ بڑوں میں تھیں. تو آہستہ آہستہ وہ شوق ڈیولپ ہوتا گیا. اور شاعری لکھنے کے حوالے سے میں کہتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ستارے پہ کچھ پیدائشی اثر ہے. میں 9 نومبر کو پیدا ہوئی ہوں, تو علامہ اقبال کی پیدائش کی وجہ سے مجھے لگتا ہے شاید میں بائی بورن جو ہے وہ مجھ پہ اثر ہے تھوڑا سا. باقی کچھ چیزیں ہمیں ہمارا شعور جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اور حساسیت اگر آپ کے مزاج میں ہے تو موزونیت ہے تو آپ شاعر پیدائشی ہیں. تو اس سلسلے کو پھر میرے خیال میں میٹرک میں میں نے باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کیا تھا. اس سے پہلے گھر والوں کا تھوڑا سا ڈر تھا. آپ کو پتہ ہے معاشرہ ایک شاعر کو قبول کر لیتا ہے آسانی سے, لیکن ایک شاعرہ کو قبول کرنے میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے. سو میں نے میرا اصلی نام بھی کومل نہیں ہے, میرا اصلی نام شازیہ ہے. اور میں نے کومل اس لیے تخلص اپنا تجویز کیا میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے میں اخباروں میں لکھ رہی ہوں, اور میں اپنی پہچان اپنی شناخت جو ہے وہ گھر والوں سے چھپانے کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد پھر اخباروں میں جب چھپنا شروع ہو گیا, والد صاحب لائر تھے, اور وہاں پہ کچہری میں کسی نے ابو سے ڈسکس کیا کہ آپ جانتے ہیں کومل کو, آپ کی کاسٹ کی ہیں اور اچھا لکھتی ہیں. تو گھر آ کے انہوں نے مجھ سے ہی پوچھا کہ آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ جانتی ہو. پھر میں نے ذرا ان سے کہا کہ اگر آپ جان کی امان ملے تو میں آپ کو بتاتی ہوں جان کی امان پاؤں تو بتاؤں کہ میں ہی کومل. لیکن الحمدللہ والد صاحب نے اتنی حوصلہ افزائی کی کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلنے کا. ماشاءاللہ زبردست. جی عید کے خوبصورت لمحات ہیں. شازیہ میم آپ کی طرف آتے ہیں, اور یہ بتائیے گا کہ عید باقاعدہ کس طرح سے مطلب مناتی ہیں؟ عید کی کوئی کیا خاص تیاریاں بھی ہوتی ہیں, اور اس حوالے سے عید کی تیاریوں کے حوالے سے؟ اس سیاست میں آنے سے پہلے صرف میرے بچے اور میرے ہسبینڈ میری پوری دنیا تھے. اور بچوں کے جیسے ایک ٹپیکل عورت ہوتی ہے, اپنے گھر کی تیاری اپنے بچوں کے لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے, تو ٹوٹلی میری یہ ہوتی تھی ہمارا دن. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں گاڈ گفٹیڈ, الحمدللہ اللہ نے مجھے ان میں سے بنایا, جس کو ہسبینڈ بھی بہت خاص سمجھتے ہیں. بہن بھائیوں کو میرے اللہ خوش رکھے, انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے خاص سمجھا. یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ میری ساری زندگی دن عید کا رات شب رات کی گزری ہے الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے, میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت پیار دیا, بہت عزت دی. ایون کہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ میرا اپنا آپ ہے, یہ نواب حیات اللہ ترین ہے. انہوں نے اپنے خاندان میں اپنے پورے خاندان میں وہی رسپیکٹ دی, اور سیاست میں بھی مجھے وہ لے کر آئے. اور میری عید میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ الحمدللہ ایسے گزرتی ہے. اب یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے نقش قدم پر جب سے میں سیاست میں آئی ہوں, میں اپنے حلقے میں ہوتی ہوں. حلقے میں اپنے حلقے والے بچوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, بیٹی بچوں کے ساتھ گزارتی ہوں عید, اور ادھر ہی قربانی کرتی ہوں. پھر سارا دن ان کے ساتھ ملنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر اسپیشل ان کے گھر جاتی ہوں, دکھ سکھ میں بھی عید والے دن ان کے ساتھ میں رہتی ہوں. اور اچھا بچپن کی عید یاد ہے؟ کوئی بچپن کی عید یاد آتی ہو؟ بچپن کی عیدیں تو خیر واقعی کمال ہوا کرتی ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے بچپن سے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تو ایک جیسے انسان کو کوئی اسپیشل رکھا جاتا ہے نا, اللہ نے ویسے رکھا. اللہ میرے والدین کو جنت فردوس نصیب کرے. انہوں نے, میرے بہن بھائیوں نے, جیسے بہن بھائیوں کے میرے ماشاءاللہ 7 بھائی
اور ہم 3 بہنیں تھیں. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ وہ ایک عید والا آپ کو پتہ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جیسے عید گزرتی ہے وہ ایک ماحول اور ہوتا ہے, پھر رشتے دار آتے ہیں جاتے ہیں, تو ایک خوشی کا ایک اور ہی موقع ہوتا ہے. الحمدللہ ایسے گزری. سارا دن رات کو چوڑیاں جیسے بچیاں کرتی ہیں, مہندی یہ لگ رہی ہیں, چوڑیاں یہ وہ, ماں کو کہتی ہیں یہ پہنیں گے یہ پہنیں گے, بہنوں کو خیر خاص طور پہ جی آپ کو ایسے پتہ ہوتا ہے ہے. مہندی چوڑیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی سب اسپیشل کچھ ہوتی ایسے ہوتا ہے. عیدی ملتی تھی آپ کو؟ جی. اچھا بچپن میں پھر ظاہر ہے شادی کے بعد شوہر سے, اور یہ ایک الگ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا. جی جی میں نے آپ کو کہا ہے نا عیدی اتنی ہوتی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کریں. اس وقت آپ کو پتہ ہے میری بہت چھوٹی ایج میں, ارلی ایج میں شادی ہوئی ہے. تو جب ہسبینڈ کے پاس آئی تو انہوں نے, تو میں نے آپ کو کہا ہے وہ کہتے تھے اپنا آپ ہے. وہ مجھے کہتے تھے میں آپ کو کیا لا دوں, میں کہتی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ نے بچپن سے ہر ڈیمانڈ پوری ہوئی, ہر اللہ نے سہولیات ہر چیز خوشی دی. الحمدللہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ بہت اچھی گزرتی تھی. اور میری جب سے شادی ہوئی ہے عید والا دن اسپیشل میرا اور میرے ہسبینڈ کا گزرتا تھا سارا دن. زبردست. وہ کہتے تھے آپ کھانا نہ بنائیں. ان کے آنے سے نماز جیسے پڑھ کے آتے تھے, ان کے آنے سے پہلے میں 7 ڈشیں بنا لیتی تھی تاکہ میرے ہسبینڈ یہ نہ کہ آپ باہر نہ جاؤ, یہ نہ بہت ایکٹیو بنا. خاتون تھی ماشاءاللہ آپ, اس کا مطلب ہے اب بھی ہوں گی ظاہر ہے, تو ان کی الحمدللہ. موجودگی میں بھی میں نے 10 سال پورے 10 سال اپنے بچوں کا خود کھانا پکایا, 14-15 مائیوں کے ہونے کے باوجود. میں ایسی ماں تھی, اب بھی ہوں. اب بھی میں نے اپنے بچوں کی سب کی شادیاں کر دی ہیں الحمدللہ. میرے نواسے ہیں, پوتے ہیں, تو اب بھی میری خواہش ہوتی ہے میں بناؤں. مگر پھر بندہ کہتا ہے نا کہ اب ان کی بیویوں کی خواہش ہوگی جیسے میری تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو خود بنا کر دوں. تو اس لیے پھر بھی ماں ہوتی نا کہتی بیٹا یہ کھایا, بیٹا وہ کھایا, ناشتہ کیا, شام کو کیا. ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے. صحیح ہے ماشاءاللہ. اور اپنی شاپنگ یہ بتائیں, عید کی شاپنگ خود ہی کرتی تھی یا مطلب جو بھی وہ لا دیتے تھے آپ کے ہسبینڈ اپنی پسند سے اس کو آپ پہنتی تھی, کیا پسند کرتی تھی؟ الحمدللہ میں نے آپ سے کہا ہے مجھے اپنے ہسبینڈ سے اتنا پیار تھا, بائی چانس ہماری پسند ہمارا ٹیسٹ سیم تھا. وہ کہتے تھے یہ اپنی پسند کی پہنے, میں کہتی تھی یہ مجھے اپنی پسند کی کہیں گے میں وہ پہنوں گی. مگر اکثر ہم ساتھ شاپنگ کرتے تھے, ساتھ جو کہتے تھے میں وہ پہنتی تھی, اور وہی میری پسند ہوتی تھی. چلے زبردست. یہ تو آپ کی عید تھی. خیام صاحب ذرا اب آپ اپنی عید, یہ تو خاتون خانہ کی عید تھی نا, اپنی عید کے حوالے سے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے مسز کے ساتھ کس طرح سے عید منایا کرتے ہیں؟ بچپن کی عید ایک مطلب ایک سرٹن ایج تک آپ, لازمی بات ہے کہ آپ بقرعید کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب بکرا موجود ہے. قربانی کے حوالے سے, اب قربانی کے حوالے سے آپ انٹیسپیشن میں لگے ہوتے ہیں کہ یار قصائی نے کب آنا ہے, کیا کچھ ہونا ہے سلسلہ. اور میرے والد بڑا اس کو آرگنائز کر کے رکھتے تھے کہ قصائی صبح نماز کے بعد جیسے ہی واپس وہ آ جائے, کیونکہ وہ اس کے بعد قصائی جب وہ ذبح وغیرہ کرتا تھا تو والد اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو ہے گوشت کو پراپر طریقے سے وہ کرواتے تھے. اور پھر ہمارے گھر میں, میرا خیال ہے اکثر گھروں میں یہاں ہوتا ہے کہ پہلی چیز جو ہوتی تھی وہ کلیجی اور یہ وغیرہ بنتی ہے. بالکل تو وہ بچپن میں ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ انٹیسپیشن ہوتی تھی کہ اچھا اب آ رہا ہے, اب کہانی شروع ہو رہی ہے. بڑے جب ہو گئے اور باہر زیادہ تر ٹائم گزرنے لگا تو وہاں پہ عید کا ڈیفرنٹ وہ ہے. جب مڈل ایسٹ میں پوسٹڈ تھا مختلف جگہوں پہ, تو وہ چونکہ مسلم ممالک ہیں اور ماشاءاللہ وہاں پہ پاکستانی بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہاں کی عید میں آپ کو وہی فرور اور وہی جوش نظر آتا تھا جو آپ پاکستان میں دیکھتے تھے. اور وہ سارا دن آپ کا نارملی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ آپ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, اس میں مختلف کرتے تھے. کچھ ممالک میں آپ کو اپنے گھر میں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, تو گوشت آتا تھا اور وہ پھر اس حساب سے جو بھی ہمارا آگے پلان ہوتا تھا وہ بنتا تھا. لیکن جب یورپ کے تھے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتی تھی, کیونکہ چھٹی نارملی وہاں پہ لوگوں کو نہیں ہوتی تھی. وہ لوگ چاہے وہ پاکستان کے ہوں, نارتھ افریقہ کے ہوں یا کسی اور ملک کے بھی مسلم ہوں, تو وہ تیزی سے آ کے صبح 2-4 گھنٹے کے لیے اپنی چھٹی لے کے آ کے نماز پڑھتے تھے. اور میک شفٹ قسم کی وہاں پہ پریئر ہالز ہوتے تھے جس میں وہ پڑھتے تھے. تاہم ہم لوگ
ایمبیسی کے حوالے سے یہ کرتے تھے کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ شام میں ایک گیدرنگ ہو جہاں پہ کمیونٹی بھی آئے اور وہاں پہ ساری فیملیز مل کے اکٹھے وہ اس کو منائیں. اور پرٹیکولرلی بقرعید کے حوالے سے بھی وہی سلسلہ ہوتا تھا کہ پھر ہم کچھ گھروں میں بن جاتا تھا, کچھ وہاں پہ جو پاکستانی ریسٹورانٹس ہوتے تھے ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ سفیر کے گھر کے لیے ہم سامان پرووائڈ کر دیتے تھے, وہ پکا کے تیار کر کے ہمارے لیے لے آتے تھے اور عوام آت کے وہ اس کو کرتے تھے. تو عید کا اپنا ایک اسپیشل وہ پوزیشن ہے. اور پرٹیکولرلی بقرعید کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ جو ایثار کا اور قربانی کا جذبہ ہے مذہبی حوالے سے بھی, وہ اپنے سامنے رکھنا بڑا ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور وہ ہماری اپنی جو پرسنل گروتھ ہے اس میں بہت زیادہ اس کو بہت بڑھوتی دیتا ہے. تو یس, عید بڑی خوشی کا لمحہ ہے. اور ابھی بھی میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ کچھ گوشت تیار ہوگا اور کچھ گوشت تیار ہو جائے گا. تو یہاں سے آگے واپس جانے کے بعد کوشش یہی ہوگی کہ جس پہ بھی اب ہاتھ لگ سکتا ہے, اور اس میں بڑا اہم ایک جو چیز بلا شبہ سبھی اس سے وہ ایگری کریں گے کہ وہ جو غریبوں کا حصہ ہے بالکل وہ بہت اہم ہے. اور انفیکٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں میری ایک آدھ تنظیم کے ساتھ میں کمیونٹی ویلفیئر اس میں بھی ہوں, تو ہماری تنظیم نے بھی یہ ارینج کیا ہے کہ سرٹن نمبر آف بڑے جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا ہے. اور ملتان شہر کے آس پاس جن علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان تک گوشت پہنچانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور پوری ٹیمز بنی ہیں جو جا کے مختلف جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں. مزمل جبران صاحب, عید تو دیکھیں عید کسی بھی عمر کی ہو, بچپن کی ہو یا بڑے ہو کر, عید کی ایک اپنی الگ خوشی ہوتی ہے. مانا کہ بچوں میں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے عید قربان کے حوالے سے. تو عید کی تیاریوں کے حوالے سے آپ بتائیے, کچھ عید کے حوالے سے بھی بتائیں. پھر دیکھیں کہ 28 میں ہم یوم تکبیر منانے جا رہے ہیں اور مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہوا ہے. تو دیکھیں عید کی خوشیاں جو ہیں وہ اس بار دوبالا ہو گئی ہیں. تو اپنی عید کی تیاریوں کے حوالے سے بھی بتائیں اور اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا پلیز. جی ہاں, شاید ایک فوجی کی عید جو ہے وہ ایک عام انسان سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاک فضائیہ جہاں جہاں اسٹیشنڈ ہے وہ شہروں سے باہر ہے, کیونکہ ایویشن فلائنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شہروں کے آس پاس اس طرح نہیں سر انجام دی جا سکتی. تو ہم لوگ شہروں سے باہر رہتے ہیں اور فیملیز سے بھی دور رہتے ہیں. اب اس میں صرف ہم نہیں, بیس پہ رہنے والا ہر فوجی کسی بھی رینک کا ہو وہ اپنی فیملی سے دور ہے, اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. اور عید کا پھر ایک ایسا تہوار ہوتا ہے جس پہ شاید اپنی فیملیز کو سب سے زیادہ لوگ مس کرتے ہیں کہ ہم اگر فیملی کے ساتھ ہوتے تو جس طرح بچپن میں عید مناتے تھے, جس طرح نوجوانی میں مناتے تھے اس طرح عید ہوتی. تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو ایک اینٹی جو ایک کالونی یا ایک بیس علیحدہ جہاں پہ ہم نے بالکل ایک علیحدہ دنیا بسائی ہوئی ہے, اس میں عید کا مزہ اور لطف اسی طرح دوبالا کیا جائے جس طرح کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں. اور اب جس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد واپس آ گئے ہیں اور پھر فیملی کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, احباب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, اینٹیسپیٹ کرتا ہے بندہ کہ اچھا ہاں آپ ملیں گے, مزے کی چیزیں ہوں گی. تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس چیز سے جو شاید ساری عمر میں ایکسپیرینس کرتا رہا ہوں. اور اب واپس آ کے شاید ایک عام آدمی کی طرح ہم جس طرح باقی سب لوگ عید کو انجوائے کرتے ہیں اسی طرح انجوائے کرتے ہیں, اسی طرح کپڑے بناتے ہیں, اسی طرح جانور ہم نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی, اس کے لیے اسی طرح کسائی پہلے ہم نے جس طرح سب لوگ عام آدمی کسائی ڈھونڈتے ہیں, اور اسی طرح اینٹیسپیٹ کر کے کہ اچھا اب قربانی کرنی ہے تو کیا کیا انتظام کرنے ہیں. تو بالکل اسی طرح بڑا مزہ آتا ہے. رہی بات یوم تکبیر کی, بہت بڑا ایونٹ تھا. ساری دنیا کی طاقتیں ہمارے پیچھے پڑی رہیں کہ کسی بھی طرح ہم اناؤنسڈ نیوکلیئر پاور نہ بن جائیں. مجھے یاد ہے میں مشاہد حسین صاحب کا سر ایک ریل دیکھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آغا شاہی صاحب اس وقت
ان دی 78-79 شاید ہی واز دی فارن منسٹر. تو امریکہ میں ان کو بلا کے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر اٹ از دا ویلی آف دا ڈیتھ. انہوں نے کہا کہ ہم تو سائیکل نہیں بنا سکتے, ہم ایٹم بام کیسے بنائیں گے. تو یہ اس وقت کے فارن منسٹر نے امریکہ میں اس وقت یہ بیان دیا تھا. لیکن اس کے لیے جو ضروری تھا, جس طرح بڑی فیمس کوٹ ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹمی طاقت ضرور بنیں گے. اور ہم نے پھر دنیا پہ پروف کیا کہ ہمیں اس علاقے میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم وہ کریں گے. اور ہم نے وہ کیا, ساری دنیا نے دیکھا. اور ہم نے اس میں پہل نہیں کی. پہلے ہمارا جو فرینڈلی نیبر ہے اس نے اس کا آغاز کیا, اور پر فورس پھر, کیونکہ ایگریسر کو جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے, تو پھر ہم نے اس کے بعد اناؤنس کیا کہ وی آر آلسو اے نیوکلیئر پاور, ہم بھی ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ہمیں ڈرائے نہ کوئی, ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم منہ توڑ جواب دیں گے. دیر از اے فیمس سیئنگ, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ دا مور یو سویٹ ان پیس دا لیس یو بلیڈ ان وار. تو ہماری تیاری, ہماری ٹریننگ وہ اتنی زبردست ہوتی ہے پاک فضائیہ کی, کیونکہ آج کل کے دور میں اور آنے والے وقت میں بھی ایئر پاور جو ہے اس کی امپورٹنس, اس کی اہمیت آپ کسی طرح بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے. تو لڑائی کا آغاز جو کرنا ہوتا ہے وہ فضائیہ نے کرنا ہوتا ہے. یہی کچھ اس بار بھی ہوا. دشمن سمجھتا تھا کہ شاید وہ رات کی تاریکی میں آئے گا, چپکے سے 2 گولے پھینکے گا جیسے 2019 میں کیا تھا اور واپس چلا جائے گا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دشمن کے جہاز آئے, انہوں نے آ کے اپنے علاقے سے جو بم پھینکنے تھے وہ پھینکے, اس سے پہلے کہ وہ بامز ہمارے ملک میں ہماری سرزمین پہ گرتے وہ جہاز شوٹ ڈاؤن ہو چکے تھے. دیٹ واز دی لیول آف پریپیئرڈنس جو پاک فضائیہ نے شو کیا, کہ ادھر انہوں نے بم فائر کیے, اس کو ٹریول کر کے ہماری سرزمین پہ, ہماری مٹی پہ بھی آ کے گرنا تھا, لیکن ہمارے میزائلز ان جہازوں کو شوٹ کر چکے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ تو انیشیل جو تھا اس طرح وار شروع ہوئی. اس کے بعد 2 دن ہمارے دشمن کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی فضائیہ جو ہے وہ رن وے سے کوئی جہاز اڑ بھی سکے. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے پھر دوبارہ جو ہم ان 2 دنوں میں بھی ان معصوم اور قیمتی جانوں کو نہیں بھولے تھے. ہمارے بچے, ہماری خواتین, ہمارے بوڑھے جو کہ ان گولہ بارود کی زد میں آئے, ہم ان کو بھولے نہیں تھے. اور پھر ہم نے جو ان کے ساتھ کیا 2 دن کے بعد, جب انہوں نے دوبارہ شرارت اور شر انگیزی کی, ایگریسر کو جیسے میں نے کہا منہ توڑ جواب دینا بہت ضروری ہے. تو 2 دن کے بعد پھر جو ان کے ساتھ ہم نے, ہماری میزائل فورس نے, راکٹ فورس نے, پاک فضائیہ نے, جو جس کے دم پہ, جس کے بھروسے پہ وہ بہت اتراتے تھے, ان کے پرائم منسٹر بھی, کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم یہ کرتے, اور S-400 ایئر ڈیفنس اب ہمارے پاس ہے. ہم نے رافیل گرا دیے تھے ان کے اس ایونٹ کی انفولڈ ہوتے ہی. اور اگلی جو چیز تھی وہ S-400 میزائل سسٹم تھا, جس کو پاک فضائیہ نے بڑی کامیابی سے نشانہ بنایا, اور ان کا یہ بھرم بھی جو ہے وہ خاک میں ملا دیا. جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ پاکستان جس نیشن سٹیٹ کا نام ہے یہ کیا چیز ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا اسٹیچر جو ہے ڈپلومیٹکلی اتنا بلند ہوا ہے اس ایک مارکے کے بعد, کہ آج پاکستان اتنا بڑا جو کانفلکٹ ہمارے ریجن میں ہو رہا ہے, اسرائیل, US اور ایران کا, اس میں وی آر دی میڈیٹرس. وہ دشمن جو یہ سمجھتا تھا کہ رات کی تاریکی میں کچھ بھی کر گزرے گا, تو اس کو ہم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. اب جی کومل, آپ بتائیے گا کچھ اس حوالے سے. آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے والد جو ہیں وہ ان کو پتہ چل گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک فیمیل کے لیے کسی بھی فیلڈ میں اپ لفٹ ہونے کے لیے اپنوں کی سپورٹ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے, خاص طور پر آپ کے والد کی؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ اپنے گھر والوں کی بیسیکلی ہوتی ہے. اگر آپ کو گھر سے ہی رکاوٹ ہے تو باہر کی رکاوٹیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی ہمت توڑ دیتی ہیں نا. تو جب والد صاحب کو پتہ چلا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, تو اس کے بعد سے ہی میرا بیسیکلی جو اصل میرا سفر تھا وہ شروع ہوا تھا. اس سے پہلے تو ظاہر ہے وہ خوف کا ایک عالم تھا کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو ڈانٹ پڑے گی. تو والد کی سپورٹ کے بعد ہی, اس کے بعد پھر الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. اول تو یہ چیز ایک کانسیپٹ ہی لوگوں کے لیے
یا شاید شوہروں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچ کے لکھتی ہیں، کس کو سوچ کے لکھتی ہیں. شاعری کے لیے ایک بیسیکلی لوگوں کے ذہن میں یہ بنا ہوا ہوتا ہے نا کنسیپٹ کہ کسی کو سوچ کے لکھتی ہیں. تو شادی کے بعد پھر وہ اس چیز کو نہ معاشرہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے نہ شوہر تسلیم کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے اپنے ایک تو میری شاعری کا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. میں نے زیادہ تر سماجیات پہ لکھا ہے. رومانوی میرا مزاج ویسے ہی کم تھا شاعری کے حوالے سے. میں نے جتنا بھی لکھا ہے سماج پہ لکھا ہے. شاعر آلریڈی حساس ہوتا ہے اور ظاہر ہے ادب کا تعلق سماج کے ساتھ بھی ہے، شعور کے ساتھ بھی ہے. آپ جتنا چیزوں کو دیکھتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی شاعری میں اس کو ایبزرو کرتے ہیں. تو میرا زیادہ تر جو کیونکہ سماجی مسائل پہ لکھتی ہوں تو اس کو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ میرے خیال میں سفر آسان ہو گیا اس حوالے سے. ہاں بالکل، اور بڑی خوبصورت بات آپ نے اپنے ہم سفر کے حوالے سے کہی ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب جو مرد ہے اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک مثل مشہور ہے. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ہمیشہ کسی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر وہ مرد اس کا باپ ہو، اس کا شوہر ہو یا کوئی بھی اور محرم رشتہ ہو، تو ایک مرد جو ہے ہمیشہ جب عورت کی سپورٹ میں رہتا ہے عورت ضرور کامیاب ہوتی ہے. اپنا کوئی خوبصورت کلام ہمیں عنایت کریں گے؟ جی بالکل، میں آپ کو سناتی ہوں. شکل و صورت سے نظر آتے تھے مغرور چراغ، ہم شب غم کے ستائے ہوئے بے نور چراغ. میرے آنگن کو اجالے کی نہیں ہے عادت، میری چوکھٹ سے جلاؤ کہیں دور چراغ. واہ. زخم ہر شام ہتھیلی پہ یوں لو دیتے ہیں، جیسے جلتے ہیں مسلسل شب عاشور چراغ. چراغ. واہ. میری مٹھی میں جو جگنو ہیں وہی کافی ہیں، میری مٹھی میں جو جگنو ہیں وہی کافی ہیں، نہ تیرے چاند کی خواہش ہے نہ منظور چراغ. واہ واہ. رات شانوں پہ اٹھائے ہوئے تھک جاتے ہیں، رات شانوں پہ اٹھائے ہوئے تھک جاتے ہیں، ہم ہیں اجرت پہ بلائے ہوئے مزدور چراغ. واہ زبردست زبردست. اور تیرگی والے میری ضد کو نہیں جانتے ہیں، میرے شجرے میں لکھا جائے گا غیور چراغ. غیور چراغ. زبردست. اب میرے بعد میرے گھر میں پڑے ہوتے ہیں عطر لوبان اگربتیاں کافور چراغ. چراغ. زبردست. بہت خوبصورت کلام. خیام صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یوم تکبیر کے حوالے سے مزمل جبران صاحب ہمیں بتا رہے تھے مارکہ حق جو ہے 2025 میں ہم نے اس میں بھی دنیا کو پروو کیا. اچھا، ان تمام چیزوں کے بعد آپ پاکستان کی امیج کو انٹرنیشنلی کس طرح سے عالمی سطح پہ کیا بدلاؤ آیا؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا امیج کیسا ہے اب؟ دیکھیے آپ ہم سب نے یہ نوٹ کیا کہ پچھلے ایک دہائی سے ایک کوشش تھی، بڑی کانشیس کوشش تھی بھارت کی جانب سے بھی اور بھارت کو جو اسپانسر کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز سرٹن ان کی جانب سے بھی کہ پاکستان کے امیج کو جتنا بلیکن کیا جا سکے، جتنا اس کو خراب کیا جا سکے، ٹارنش کیا جا سکے، اتنا ان کے خیال میں بہتر تھا. اور بھارت کی تو یہ ڈائریکٹ اوپن پالیسی تھی، ان کی پوری کوشش تھی کہ وہاں پہ اگر کوئی پٹاخہ بھی چلتا تھا تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہے. ایسا ہی. اور پاکستان سے 2016 سے 2014 میں مودی آیا ہے، 2016 سے پاکستان کے ساتھ انہوں نے کسی بھی قسم کا بات چیت بند کر دی، نہ صرف بائی لیٹرل لیول پہ بلکہ سارک جو ملٹائی لیٹرل یہاں جنوبی ایشیا کا ایک کوآپریشن پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بند کر دی. وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان ارریلیونٹ ہو گیا، پاکستان انٹرنیشنلی ارریلیونٹ ہو گیا. لیکن اور اسی لیے 2019 میں بھی انہوں نے ایک حرکت کی، کوشش کی، اس کا انہیں جواب ملا، پھر بھی باز نہیں آیا. اور پہلگام کا جو میرے اپنے خیال کے حساب سے جو فالس فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ودن این آر انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کی ہے. پاکستان نے بڑا کلیئرلی اس وقت سٹینس لیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس سٹینس کو سپورٹ کیا کہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. پاکستان نے کہا کہ ہم ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن انڈین ڈپلومیٹس اور انڈین گورنمنٹ کی ایفرٹ رہی کہ پاکستان کے بارے میں وہ کہانی وہی چلاتے رہیں جو پرانی ریل وہ چلا رہے تھے. بدقسمتی سے ان کے لیے بدقسمتی سے حالات بدل چکے تھے
اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس بات کو کلیئرلی کہا کہ انویسٹیگیشنز پہلے ہونی چاہیے. ہم نے بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, پھر انہوں نے اٹیک کیا پاکستان میں, تو پاکستان نے بڑا کلیئرلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ دیا تھا, ہم نے یو این میں بھی کہہ دیا تھا کہ یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی ملک ہمارے پہ ایگریشن کرے گا تو ہم سیلف ڈیفنس میں ریٹارٹ کریں گے, اور ہم نے جو جواب دیا وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا. لیکن ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے تھے. جب انٹرنیشنل کمیونٹی آئی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ سیز فائر کریں اور ہم نیگوسیشنز کو بھی انڈیا اور پاکستان کی نیگوسیشنز کو بھی ہم آرگنائز کریں گے. انڈیا نے اس چیز کو مانا, بعد میں بھاگ گیا, لیکن اس چیز کو اس ٹائم پہ مانا اور سیز فائر پاکستان نے کر دیا. بٹ دیٹ سیڈ, وہ لمحے کے بعد پاکستان کا جو سٹیچر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ کہیں جا چکا ہے. ہمارا ڈپلومیٹ کا جو ہتھیار ہوتا ہے نا وہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں. اگر پیچھے سے آپ کو اسٹرینتھ نہ مل رہی ہو تو آپ کے الفاظ کئی دفعہ بےمعنی رہ جاتے ہیں. لفظ تو آپ بول رہے ہوتے ہیں, اس نیریٹو کو دوسرے شاید پوری طرح ایبزارب نہیں کر رہے ہوتے. لیکن پاکستان نے جس انداز میں انڈیا کو ڈسٹروائے کیا, جو ان کے پلانز تھے, اس کے بعد ہمارا ڈپلومیٹ جو ہے دنیا کے تمام کیپٹلز میں وہ جو بات کر رہا تھا اس کے پیچھے اس کا وزن تھا, اس میں کانفیڈنس تھا, اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا رہا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ بھارت کس طرح یہ سب ان کے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کہانی کیا ہے. اٹ از انڈاؤٹیڈلی اے گریٹ سکسیس پاکستان کے لیے, اور اللہ کرے کہ اس چیز کو میں اور ہم کو کامیابیاں ملیں, آمین, اور پاکستان مزید ایک بہت ترقی کرے. آپ کے ہم غیر ملک میں آپ ہوتے ہیں نا, اور آئی ایم شیور سر بھی سعودی عرب میں رہے ہیں, اس چیز کو آپ کو اپنے ملک کا جب جھنڈا اوپر نظر آتا ہے نا چڑھتا ہوا, تو جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو ایکسپریس نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت پاکستان کے جھنڈے دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ماشاءاللہ لہرا رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. سر شازیہ حیات آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا شازیہ, یہ بتائیے کہ دیکھیں پاکستان ایٹمی طاقت بنا, لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا مارکہ حق ہوا, دشمن جاریت کی بڑا بھرپور جواب اس کو دیا گیا. اس حوالے سے اوورسیز آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, تو وہ اس سارے کو کس پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں؟ اوورسیز جو ہے ان کا کیا اس بارے میں کہنا ہے؟ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب ہمارا جو پاکستان ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے, ہر طرح کا جواب دینا جانتا ہے, اس لیے اللہ کو شکر پڑھتے ہیں. اور میں ابھی پراؤڈ فیل کرتی ہوں اپنے پاکستان پر کہ جیسے میں کہتی ہوں ہمیشہ پاکستان زندہ باد, بالکل, اور ہماری آرمی زندہ باد. آپ سب سے مشترک ہے, سب اپنا جو ہے وہ عید کے حوالے سے کوئی پیغام اپنی قوم کو, اپنی عوام کو, لوگوں کو دینا چاہیں, سب ون بائی ون جو ہے وہ اپنا اپنا پیغام. جی بالکل, میں مختصراً جو ہے وہ چھوٹا سا ایک پیغام. سب سے پہلے ہم سب میں انسانیت ہونی چاہیے, سب میں, ہمارے پورے, اللہ کل بشر کی خیر رکھے, پورے پاکستانیوں کی خیر رکھے. جب ہم کسی اور کی خیر مانگتے ہیں نا, اللہ ہماری خیر کرتا ہے. ہماری خوشیاں الحمدللہ اگر ہم سب کے ساتھ بانٹ کر چلیں گے تو وہ زیادہ ماشاءاللہ پھیلیں گی, اور زیادہ ہماری خوشی کا احساس پیدا ہوگا. جو لوگ عید منا نہیں سکتے, اگر ہم 2 سوٹ لیتے ہیں تو کسی اپنے کو دیکھیں, باہر دیکھیں, اپنے ہمسائے کو دیکھیں, کسی غریب کو دیکھیں, اس کو جا کر دیں. اور جو گوشت ہے کوشش کریں کہ ہم وہاں جا کر پرووائڈ کریں جہاں لوگوں نے شاید کبھی کھایا ہی نہ ہو, غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ سب کو خوش رکھے. ایک دفعہ پھر سب کو میں مبارکباد دوں گی, اور خوشیوں کے ساتھ کہ ہم انسانیت کے ساتھ عید منائیں. بہت شکریہ. جی مزمل جبران صاحب, عید کے حوالے سے. عید کے حوالے سے یہ عید ہمیں ایثار اور قربانی تو سکھاتی ہی ہے, لیکن جو پیغام قوم کو میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس موقع پر اپنی اناؤں کو قربان کریں, ان کو ذبح کریں. جتنی پولیرٹی ہماری سوسائٹی میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے, اور
جتنی ہم ایک دوسرے سے لیے دیے رہتے ہیں، جتنے سیاسی طور پہ بھی مذہبی طور پہ بھی، میرا خیال ہے ان سب کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی انا کو جو ہے اس عید کے موقع پہ قربان کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بالکل زبردست۔ جی خیام صاحب۔ دیکھیے بہت خوبصورت باتیں جی کی ہیں بیگم صاحبہ نے بھی اور کموڈور صاحب نے بھی۔ بنیادی چیز یہی ہے، آپ کا ملک اللہ کرے کہ ہم لوگ ایک اچھے امیر ترقی یافتہ ملک بن جائے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے بہت سارے ہمارے پاکستانی جو ہیں اس کیفیت میں نہیں ہیں کہ وہ اس عید کی خوشیاں اس طرح سے منا سکیں۔ ان کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، اور ان کے لیے اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے، چند خوشیوں کے لمحے بھی ان کو اگر مل جائیں، چھوٹی سی ایفرٹ بھی بعض اوقات کسی کو خوش کرنے کا سبب بن جاتی ہے، تو ضرور اور وہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں پھر بھول جاؤں، میں آپ کو بھی اور آپ سب لوگوں کو اور آپ کے توسط سے تمام پروگرام دیکھنے والوں کو عید مبارک کہوں گا، اور امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی اور خوشیاں ہم سب کو عنایت کرے اور ہمارے لیے مواقع پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔ جی کومل۔ عائشہ، میں تو ایک ادیب ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ میرا کام محبت کو فروغ دینا ہے اور امن کا پیغام دینا ہے، تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ مختصر سی زندگی ہے، اور اس زندگی میں آپ اتنے دل میں نفرتیں بغض پال لیتے ہیں کہ اپنے لیے بھی مشکل کھڑی کر لیتے ہیں اور دوسروں کی بھی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں دل صاف رکھیں، اور میرا ایک شعر آپ تمام احباب کی نظر کے نفرت کو اور بغض کو دل سے نکال کر مرنے سے پہلے زندگی جی کر تو دیکھیے۔ واہ زبردست۔ خوش رہیں اور خوش رہنا۔ چلیں کومل، کوئی خوبصورت اپنا کلام ہمیں پیش کریں گی؟ جی بالکل، پروگرام جو ہے بس اب اینڈ پہ جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ سخن میں پشت پناہی قبول کی ہی نہیں، سخن میں پشت پناہی قبول کی ہی نہیں، کہ آپ اپنی تباہی قبول کی ہی نہیں۔ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ تخت و تاج رہے، واہ، ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ تخت و تاج رہے، ملی جو مسند شاہی قبول کی ہی نہیں۔ اور ہمارے ظرف کی بھیجی تھی آپ نے قیمت، ہمارے ظرف کی بھیجی تھی آپ نے قیمت، جو ہم نے ذل الہی قبول کی ہی نہیں۔ اور میری چراغوں سے ویسے بھی دوستی تھی بہت، سو میں نے شب کی سیاہی قبول کی ہی نہیں۔ اور میں ایک قتل کی کومل تھی چشم دید گواہ، میں ایک قتل کی کومل تھی چشم دید گواہ، کسی نے آدھی گواہی قبول کی ہے۔ زبردست زبردست، بہت شکریہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ کلام تھا آپ کا، بہت شاندار الفاظ تھے کومل جوہیا آپ کا، خیام اکبر صاحب آپ کا بہت شکریہ، شازیہ حیات ترین صاحب آپ کا بہت شکریہ، مزمل جبران صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر میری طرف سے، میرے سب مہمانوں کی طرف سے، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ پھر ایک مرتبہ پھر ہمارے سب مہمانوں کے خوبصورت الفاظ تھے کہ عید کا پرمسرت موقع ہے، اپنی اناؤں کو قربان کریں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی سی ہے، محبت کرنے کے لیے بھی کم پڑ رہی ہے، تو اس چھوٹے سے مختصر وقت میں ہم دنیا میں آئے ہیں، محبتیں بانٹیں، محبت کو فروغ دیں، انائیں، نفرتیں، بغض، حسد، رقابت، ان تمام چیزوں کو اپنے دلوں سے ختم کر دیں۔ ہمارے وہ تمام لوگ جو کسی وجہ سے عید نہیں منا سکتے، ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل رکھیں، دیکھیے گا اللہ پاک کی ذات کتنا سکون عطا کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔